चार बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी खबरें हैं और एक और ख़त और बड़ा अहम ख़त, बहुत इंपॉर्टेंट ख़त जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने लिखा है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला महफूज हो गया है। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी और चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब के दरमियान एक लफ्जी गोलाबारी का सिलसिला जारी है। जो नॉन फाइलर्स की सिम्स की ब्लॉकेज के हवाले से जो कुछ खबरें आ रही हैं उसमें एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के इस व्लॉग में खुशामदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। चार बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी खबरें हैं जो आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। पहली खबर, बाबर सत्तार साहब जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनसे मुतल्लिक खबर और एक और ख़त और बड़ा अहम ख़त, बहुत इंपॉर्टेंट ख़त जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने लिखा है, जिसमें मुबैना तौर पर जो ज़राए खबरें बता रहे हैं जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के सरबराह के हवाले से कुछ बातें तहरीर की हैं। इसको इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। फिर इमरान खान साहब की ज़मानत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज हो गया है, वो कौन सा केस है और एक्सपेक्टेडली क्या फ़ैसला आ सकता है, इसको आपको आगे चल के बताएंगे। तीसरी खबर हमारी है खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी और चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब के दरमियान जो एक लफ्जी गोलाबारी का सिलसिला शुरू हुआ, उसमें एक बड़ा सॉफ्ट सी स्टेटमेंट एक तरफ से आई। वो स्टेटमेंट किसकी तरफ से आई और वो क्या स्टेटमेंट है वो आपको बताएंगे। और फिर चौथी खबर, जो नॉन फाइलर्स की सिम्स की ब्लॉकेज के हवाले से जो कुछ खबरें आ रही हैं उसमें एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ये चौथी खबर होगी आज के इस व्लॉग में जो हम आपके साथ शेयर करें। तो आगाज़ करेंगे जस्टिस बाबर सत्तार साहब की खबर के हवाले से। मैं खबर आपको पढ़ के सुना दूँ तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक को खत लिखा गया है। ज़राए के मुताबिक जस्टिस बाबर सत्तार ने खत में कहा है कि ऑडियो लीक्स केस में मुझे पैगाम दिया गया है कि पीछे हट जाओ। मैं रिपीट करता हूँ, जस्टिस बाबर सत्तार ने खत में कहा है कि ऑडियो लीक्स केस में मुझे पैगाम दिया गया है कि पीछे हट जाओ। मज़ीद ज़राए के हवाले से खबर में लिखा है कि जस्टिस बाबर सत्तार ने लिखा कि सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के टॉप ऑफिशियल का पैगाम मिला कि पीछे हट जाओ। मुझे पैगाम दिया गया कि सर्विलेंस के तरीक़ाकार की स्क्रूटनी से पीछे हट जाओ। ज़राए के मुताबिक जस्टिस बाबर सत्तार ने लिखा कि मैंने ऐसी धमकी आमेज़ हरबे पर कोई तवज्जो नहीं दी। मैंने ये नहीं समझा कि ऐसे पैगामात से इंसाफ के अमल को काफ़ी नुकसान पहुँचने का ख़तरा है। ज़राए के मुताबिक ख़त में लिखा गया है कि ऑडियो लीक्स केस में खुफिया और तहकीकाती अदारों को अदालत ने नोटिस किए। मुतल्लिका वजारतें, रेगुलेटरी बॉडीज़, ISI, IB, FIE को नोटिस किए। अदालत ने PTA और पैमरा को भी नोटिस किए थे। एक बड़ा केस है ऑडियो लीक्स के हवाले से, जिसमें जस्टिस बाबर सत्तार साहब को जो है बकौल इस खबर में जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने जो कहा है कि उनको कहा गया है, पैगाम दिया गया है कि वो पीछे हट जाएं और सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के किसी टॉप ऑफिशियल ने उनको कहा है कि वो इस केस से पीछे हट जाए। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अब देखते हैं कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब के इस खत के बाद मज़ीद मामला किस तरीके से आगे चलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक केस चल रहा है जिसमें 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिसमें जस्टिस बाबर सत्तार साहब भी शामिल हैं। उन्होंने खत लिखा था जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनके ऊपर मर्जी के फैसलों का दबाव डाला गया और किस तरीके से उनकी फैमिलीज को ट्रीट किया गया। मुबैना तौर पर जो इल्ज़ामात हैं अभी वो साबित तो नहीं हुए, लेकिन ख़त सामने आया और उसके ऊपर जो है वो हेयरिंग चल रही है। अब उसमें बड़ी डेवलपमेंट दोबारा जो अब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब को जस्टिस बाबर सत्तार साहब का ये नया ख़त है। अब देखते हैं कि मुस्तक़बिल में चीज़ें इसके हवाले से कैसे आगे चलती हैं। दूसरी बड़ी और इंटरेस्टिंग खबर, 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला महफूज हो गया है। खबर आपके साथ शेयर करें। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में जमानत की दरख्वास्त पर समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने की।
نیب کے اسپیشل پروسیکیوٹر امجد پرویز نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ وہ رقم حکومت پاکستان کو آنی چاہیے تھی جس پر جسٹس عامر فاروق نے استفسار کیا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ رقم جرم سے حاصل کردہ رقم تھی۔ جسٹس طارق جہانگیری نے کہا آپ کے پاس اس کی کوئی دستاویز نہیں، ساری زبانی باتیں ہیں۔ پہلے پوچھا تھا کہ فریزنگ یا ڈی فریزنگ کا آرڈر آپ کے پاس ہے، آپ نے کہا ان میں سے کوئی دستاویز آپ کے پاس نہیں ہے۔ کیا آپ کے پاس آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی کوئی شواہد ہے؟ جسٹس طارق محمود جہانگیری کا کہنا تھا آپ صرف وہ باتیں کر رہے ہیں جس کے آپ کے پاس شواہد ہیں، جبکہ چیف جسٹس عامر فاروق نے پوچھا سوال بہت سادہ ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آپ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ آپ تو اپنی دستاویزات میں اس سوال کا جواب بھی دے چکے ہیں۔ نیب پروسیکیوٹر امجد پرویز نے کہا کہ سپریم کورٹ نے آرڈر میں لکھا کہ یہ پیسے ریاست پاکستان کے ہیں، سپریم کورٹ قرار دے چکی ہے کہ یہ رقم سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں غلط بھیجی گئی۔ ایسٹ ریکوری یونٹ نے وزیر اعظم کو یہ رقم منجمد کرانا اپنی کامیابی بتائی۔ دستاویزات کے مطابق رقم نیشنل کرائم ایجنسی کی اجازت کے بغیر منتقل نہیں ہو سکتی تھی۔ جسٹس طارق جہانگیری نے پوچھا کہ وزیر اعظم کو دیے نوٹس سے پہلے منتقل رقم سے متعلق کیا کہیں گے، جس پر نیب پروسیکیوٹر امجد پرویز کا کہنا تھا کہ کانفیڈینشیلٹی ڈیڈ ہو جانے کے بعد یہ رقم منتقل کی گئی۔ بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان ایسٹ ریکوری یونٹ کے سربراہ تھے۔ جسٹس جہانگیری کا کہنا تھا کہ کانفیڈینشیلٹی ڈیڈ میں تو نہیں لکھا کہ رقم سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئے گی، جس پر امجد پرویز کا کہنا تھا کہ اس عدالت کی توجہ دلانے پر میں نے کانفیڈینشیلٹی ڈیڈ کو دوبارہ پڑھا ہے۔ یہ کانفیڈینشیلٹی ڈیڈ بہت بڑا فراڈ تھی۔ ایسٹ ریکوری یونٹ وزیر اعظم کے براہ راست ماتحت ادارہ تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد عمران خان کی درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ اب تحریک انصاف کے جو وکلاء ہیں ان کا یہ کلیم ہے کہ جس طریقے سے پروسیڈنگز ہوئی ہیں اور نیب کے پروسیکیوٹر نے جس طریقے سے کیس کو چلایا ہے بہت آسان ہے، اور یہ کیس عمران خان صاحب کی فیور میں ہے اور عمران خان صاحب کی اس کیس میں ضمانت ہو سکتی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو عدلیہ پر یقین ہے، لہٰذا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نیب اس کیس کے اندر بالکل کوئی بھی چیز عمران خان صاحب کے خلاف ثابت نہیں کر سکی، لہٰذا ان کو کبھی امید ہے کہ عمران خان صاحب کو اس کیس میں ضمانت مل جائے گی۔ اگلی خبر ہے جی جو نان فائلرز کی سمز کے بلاکیج کے حوالے سے باتیں چل رہی تھیں، اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکومت کو ٹیکس نان فائلرز کی موبائل فون سمز بلاک کرنے سے روک دیا ہے۔ خبر کی تفصیلات کچھ اس طرح ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیف جسٹس عامر فاروق نے حکومت کی جانب سے نان فائلرز کی موبائل سمز بند کرنے کے خلاف موبائل فون کمپنیز کی درخواست پر سماعت کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے موبائل فون کمپنی کی درخواست پر 27 مئی تک حکم امتناع جاری کیا اور حکومت کو نان فائلرز کی موبائل فون سمز بند کرنے سے روک دیا۔ واضح رہے کہ ملک بھر میں نان فائلرز کی سمیں بلاک کرنے کے معاملے پر فیڈرل بورڈ آف ریونیو یعنی FBR اور ٹیلی کام آپریٹرز کے درمیان اتفاق ہوا ہے، جس کے تحت 10 مئی سے نان فائلرز کی سمز بلاک کرنے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ FBR کے مطابق 10 مئی کو 5000 نان فائلرز کی سمیں بلاک کرنے کی تفصیلات ٹیلی کام آپریٹرز کو مہیا کر دی گئی تھیں۔ FBR حکام کے مطابق ٹیلی کام آپریٹرز نے چھوٹے بیجز میں مینول طریقے سے سمیں بلاک کرنے پر اتفاق کیا ہے، لیکن اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکومت کو روک دیا ہے کہ وہ نان فائلرز کے سمز بلاک نہیں کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں فردر کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، پھر حتمی طور پر چیزیں سامنے آئیں گی۔ ویسے تو ضروری ہے کہ اس ملک میں جو نان فائلرز ہیں ان کو ایک پراپر چینل سے فائلر بنانا چاہیے، ٹیکس نیٹ میں لانا چاہیے، اور حکومت نے یہ جو سٹیپ لیا ہے اب یہ کتنا فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، اس کا کتنا نقصان ہوتا ہے، یہ مستقبل میں چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی۔ اب ایک چوتھی خبر، آج کی آخری خبر اس ویلاگ کی، خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی اور چیف منسٹر علی امین گنڈاپور صاحب کے درمیان ایک لفظی گولہ باری کا سلسلہ جاری ہے۔ میں بیک گراؤنڈ تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں آپ کو، پہلے بلکہ خبر آپ سے شیئر کرتا ہوں، پھر اس کا بیک گراؤنڈ، اس کی ریلیونس بتاتا ہوں۔ ملتان میں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے وزیر اعلیٰ KP کے علی امین گنڈاپور کو کھانے کی دعوت دی۔ فیصل کریم کنڈی نے ملتان پریس کلب میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت کو کہا ہے کہ مل کر وفاق سے عوام کے حقوق کا مقدمہ لڑتے ہیں، اپنے صوبے کا مقدمہ بنائیں گے اور متعلقہ فورمز پر بات کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو دعوت دیتا ہوں، میرے پاس کھانے پر آئیں، گورنر ہاؤس میں صوبائی حکومت کے خلاف کوئی سازش نہیں ہو رہی، ہم جھگڑا نہیں چاہتے، جھگڑے کے لیے یہ فورم نہیں، آپ اپنی نااہلی اور کوتاہی کو لفظی جنگ سے نہ چھپائیں، آپ فلمی ڈائیلاگ کا شوق پورا کریں لیکن عوام کو ڈیلیور کریں۔ گورنر KP کا کہنا تھا آپ جب سکھر جیل میں تھے کوئی آپ کے پاس نہیں آتا تھا، خورشید شاہ اور بلاول آپ کو جیل میں کھانا بھجواتے رہے ہیں،
ہم مشکل وقت میں اپنے مخالفین سے ملتے ہیں، وزیر اعلیٰ کے پی کے مجھے دعوت دیں، ان کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں۔ ہم گورنر راج لگا کر سیاسی یتیم کو سیاسی شہید نہیں بننے دیں گے۔ ان سے کہوں گا خواب میں گورنر ہاؤس دیکھنا چھوڑ دیں۔ فیصل کریم کنڈی نے مزید کہا کہ کے پی کے میں امن و امان کی صورتحال بہتر نہیں ہے، مرکز سے کچھ چاہیے تو میں بات کروں گا، بجلی، پانی، گیس اور دیگر مقدمات وفاق کے سامنے رکھوں گا، چیزیں حل ہو سکتی ہیں۔ پنجاب حکومت سے کہوں گا کہ کسانوں کے ساتھ کھڑی ہو، باقی صوبے بھی کسان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اچھا، بیک گراؤنڈ کچھ یوں ہے کہ چند روز پہلے اسلام آباد میں خیبر پختونخوا ہاؤس میں ایک میٹنگ تھی پاکستان تحریک انصاف کی، جس کو ہوسٹ کر رہے تھے خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر علی امین گنڈاپور صاحب۔ میٹنگ میں پاکستان بھر میں پاکستان تحریک انصاف کے یسونی اتحاد کونسل کے جتنے بھی پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو مدعو کیا گیا تھا، اور یہ جوائنٹ پارلیمنٹری سیشن تھا تمام پاکستان تحریک انصاف یسونی اتحاد کونسل کے اراکین اسمبلی کا، وہ کسی بھی صوبائی اسمبلی سے ہوں، قومی اسمبلی سے ہوں یا سینٹ آف پاکستان سے ہوں۔ وہاں پر تحریک انصاف کے جو سندھ کے پارلیمانی لیڈر ہیں، سندھ اسمبلی کے، انہوں نے کہا جی کہ ہم نے اس میٹنگ میں آنے کے لیے اسلام آباد میں سندھ ہاؤس میں اپنے کمرے بک کروائے تھے، لیکن جب ہم یہاں پر گیٹ پر آئے تو ہم سے پوچھا گیا کہ ہمارا تعلق کس جماعت سے ہے۔ ہم نے آلریڈی کمرے بک کروائے ہوئے تھے، لیکن باوجود اس کے جب ہم نے بتایا کہ ہم پاکستان تحریک انصاف سے ہیں تو ہمیں داخل نہیں ہونے دیا گیا، اور ہمیں کہا کہ ہمیں اسٹرکٹلی آرڈرز ہیں، اسٹاف نے یہ کنوے کیا کہ ہمیں اسٹرکٹلی آرڈرز ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اراکین کو ان کمروں میں نہیں جانے دینا۔ جب انہوں نے اپنی تقریر کے اندر اس بات کا اظہار کیا تو اس کے بعد علی امین گنڈاپور صاحب خطاب کے لیے آئے، اور علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا کہ اگر یہ رویہ پاکستان تحریک انصاف کے سندھ اسمبلی کے اراکین کے ساتھ سندھ ہاؤس میں ہوا ہے تو میں پھر دیکھتا ہوں کہ کس طریقے سے اسلام آباد کے کے پی ہاؤس میں گورنر کے پی کے داخل ہوتا ہے۔ انہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو مخاطب کر کے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہارا گورنر کس طریقے سے اسلام آباد میں خیبر پختونخوا ہاؤس میں داخل ہوتا ہے۔ انہوں نے مزید آگے بات کو بڑھاتے ہوئے کہا کہ اگر میرا دل کیا، اگر مجھے عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی انسٹرکشنز آئیں تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ بلاول کا گورنر پشاور میں گورنر ہاؤس میں کیسے رہتا ہے۔ تو یہاں تک بات علی امین گنڈاپور صاحب نے کی، جس کے بعد فیصل کریم کنڈی صاحب کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹ آئی، انہوں نے بھی کافی سخت جو خیالات کا اظہار کیا، اور اب انہوں نے کہا کہ معاملات کو بیٹھ کر حل کرنا چاہیے، اور انہوں نے دعوت دی۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کی دعوت کے جواب میں علی امین گنڈاپور صاحب کیسے رسپونڈ کرتے ہیں۔ 4 اہم خبریں تھیں، 4 اہم ڈیولپمنٹس تھیں جو آپ کے ساتھ اس ویلاگ میں شیئر کرنا مقصود تھی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔